अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के पहले के वाक़यात की। उनकी हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के पहले अहले अरब के क्या हालात थे, क्या निशानियाँ ज़ाहिर हुईं, क्या वाक़यात थे, उन लोग की क्या हालत थी, क्या जहालत के दौर में थे, तो क्या क्या जहालत थी उन लोगों के दरमियान। और प्यारे नबी को अल्लाह पाक ने अपना पैगंबर नबी पाक को नबी बना के भेजा, तो कैसे नक्शा पलटा दुनिया का और अहले अरब के क्या हालात तब्दील हुए, इस सब पे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ये वाक़या मैं आपको कुरान के ज़रिए भी सुनाऊंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल हैंडमेड हेवन बाई जना के साथ, और आप सबका इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के वाक़यात का शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं हूँ नाइमा आपके साथ, जो इस प्रोग्राम में आपको सब वाक़यात बताएगी तफसील से, कुरान के ज़रिए भी, कुरान के ज़रिए भी, आयत के ज़रिए भी, और भी जो निशानियाँ ज़ाहिर हैं उन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं, आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, नबी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल जो है अहले अरब को कैसे पता चला कि हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तशरीफ़ लाने वाले। ये सब उन लोगों को इस तरह पता चला कि निशानियाँ ज़ाहिर हुई। हर जब हुज़ूर पाक की तशरीफ़ बिल्कुल कबल तशरीफ़ थी तब भी निशानियाँ ज़ाहिर हुई, और उससे पहले भी निशानियाँ ज़ाहिर हुई। और जो है जो निशानियाँ ज़ाहिर हुई वो हर रसूल अपनी अपनी कौम को बताते रहते थे। इस तरह उन लोगों को पता चलता रहता था कि एक रसूल आने वाले हैं। अच्छा, जिन लोगों ने हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन लोगों ने हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई सीरत, जो हुज़ूर पाक की विलादत के पहले के वाक़यात थे, जिन लोगों ने ये पढ़ा है तो उन लोगों को बखूबी पता होगा कि क्या वाक़यात पेश आए। अच्छा, जब हुज़ूर पाक की विलादत का जो ज़माना था, उनके ज़माने से पहले मक्का मुकर्रमा में अहले अरब लोगों की क्या हालत थी वो मैं आप लोग को बताती हूँ। फिर निशानियाँ, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की निशानियाँ बताऊँ। तो पहले ये था कि जो पहले भी हज होता था, हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले भी लोग हज के लिए आते थे। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम से तब से हज के लिए आते थे, तो जो लोग हज के लिए आते थे, जो हाजी लोग होते थे, वो लोग आते थे दूर दूर से, तो उनके ऊपर ये अहले अरब जो मक्का वाले होते थे बहुत जुल्म सितम करते थे। ये मुशरिकीन को जो कुफ्र करते थे वो लोग बहुत जुल्म सितम करते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनकी इज्जत को दागा करते थे, उनके जो है माल हड़प लेते थे, उनकी जान के दुश्मन होते। लोगों के ऊपर जुल्म करना इन लोगों के लिए एक आम मामूल था कि ये लोग आम समझते थे, ये तो इनका काम ही था। इन लोगों के लिए ये मामूली बात थी कि लोगों की जानों के दुश्मन बनना, लोगों की हिफाजत से लोग आते थे, लोग जो आते उनके साथ बुरा सलूक करना, जुल्म सितम करना, ढाल सितम। अच्छा, ये मक्का मुकर्रमा ही में नहीं, ये मदीना मुनव्वरा में भी था। जो मदीना मुनव्वरा के कबाइल थे वहाँ पे भी यही हाल था, हुज़ूर पाक की विलादत से पहले यही हाल था। वो लोग भी जुल्म सितम करते थे, और इन लोगों की कबाइलों की जंगें होती थी 40-40 साल, 120 बरस तक इन लोगों की जंगें चलती रहती थी। तो जब ये लोग बहुत जुल्म सितम करते थे और इन लोगों की जंगें इतनी दिनों तक चलती रहती थी, तो जब प्यारे नबी जिस दौर में तशरीफ़ लाएँ, आप सोच सकते हैं कि कैसा माहौल था इन लोगों का, कि जिस दौर में नबी पाक जब तशरीफ़ लाएँ तो कैसे अल्लाह पाक ने अपने करम से अहले अरब का नक्शा पलटा, और कैसे सब आपस में खुश भाई बन गया और खुशहालियाँ आ गईं। और अच्छा, ये तो थी, ये सब तो हुज़ूर पाक की विलादत में ये लोग जहालत के अंधेरे में इस कदर डूबे हुए थे। विलादत से पहले जब विलादत हुई तो सब तो हुआ, और भी अल्लाह पाक ने जो मतलब पेड़ पौधे थे, ये सब में भी हरियाली अल्लाह पाक के करम से हुई, क्योंकि तब अहले अरब के हाल बहुत सख्त तरीन थे।
وہاں پہ وبائیں پھیلی ہوئی تھی، بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں حضور پاک کی ولادت سے، لیکن میں کیونکہ ان سے یہ تو قبل کی بات ہے، لیکن یہ جو میں واقعہ بتا رہی ہوں کہ لوگوں پہ جنگیں ہوتی تھی، یہ تو حضور پاک کی پیدائش کے بہت پہلے کی بات ہے، اور یہ ہونا چالو ہو گیا تھا، یہ اس جہالت میں یہ لوگ ڈوبے تھے۔ اللہ پاک سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم سب لوگ اپنی جانوں کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے اس قدر تم سب لوگ آپس میں سخت دشمن تھے، اور اللہ پاک نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، اور تم لوگ جو ہو آپس میں اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے۔ اچھا، یہ جو اللہ پاک نے سورہ آل عمران آیت میں بتایا ہے، یہ کہا ہے اللہ پاک نے لوگوں سے جو ہے، تو یہ جو نعمت تھی وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت جو تھی، وہ نعمت کے وجہ سے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم آپس میں بھائی بن گئے، وہ نعمت تھی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا۔ یہ وہ نعمت تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ میری نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بن گئے۔ جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ان لوگ کے بیچ آئے، اہل عرب کے لوگ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جان و مال کے دشمن تھے، تو جب ان لوگوں نے حضور پاک کی سیرت مبارک دیکھی، ان کا حسن اخلاق دیکھا، ان کی تربیت دیکھی، ان کی دیانت داری دیکھی، ان کی امانت داری دیکھی، تو ان لوگوں کے دلوں میں بھی، اور ان کے ذریعے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگ کے دلوں میں بھی محبتیں پیدا ہوئیں، اور تو جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، حضور پاک کی ولادت کے وقت جب حضور پاک آئے ہیں، تشریف لائے، تو جب لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جان و مال کے دشمن تھے، تو وہ بعد میں حضور پاک کا اخلاق دیکھ کے انہیں اپنے دلوں میں اتنی محبت پیدا کی آپس میں رشتہ داری میں، کہ وہ لوگ جو لوگ جان کے دشمن تھے وہی ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا عظیم و شان نبی ہے میرے آقا، سبحان اللہ۔ حضور اللہ پاک ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران میں آیت 164 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنوں پہ میرا احسان ہے کہ میں نے مومنوں پہ میرا احسان ہے کہ انہی کے درمیان انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو جس کی وجہ سے یہ دنیا کی تخلیق ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس کو جو ہے جگہ جگہ نعمتوں کا اللہ پاک نے پورے قرآن شریف میں ذکر کیا، لیکن خصوصاً طور پہ یہ جگہ جگہ ذکر ہوا ہے قرآن شریف میں۔ آپ دیکھیں گے جب پڑھیں گے قرآن شریف، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں اور بھی سورہ میں یہ ذکر کرا ہے کہ میرا احسان ہے تم لوگوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، کہ میں نے ایک ایسا رسول بھیجا۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں احسان ہیں ہم لوگوں کے اوپر، بے شک اللہ پاک، لیکن حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور ان کی وجہ سے یہ دنیا کا تخلیق ہونا، اور یہ دنیا میں جتنی نعمتیں سب انہی کے دم سے ہیں، تو ان کا اللہ پاک کا بے شک احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا اور ایسے کلمہ وہ بنایا، اسلام پہ بنایا کہ ہم لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ایسا نبی ہم لوگ کے بیچ اترا، سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا، اللہ پاک نے جو ہے جب یہ دنیا بنی تو ناظرین، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے آپ کے وجہ سے جو ہے یہ دنیا کی تخلیق ہوئی۔ دنیا جتنی دنیا بنی ہے قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے، اور جو آپ کی تشریف آوری سے پہلے جو تھا، جتنی نعمتیں اللہ نے اتاری ہیں سب آپ کی تخلیق کے وجہ سے اتاری۔ سورہ آل عمران آیت 103 میں اللہ پاک پھر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں سے جو ہے، آیت کا حصہ میں بتا دے رہی ہوں، ترجمہ جو اس میں آیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آیت میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا کہ تمہارے پاس ایک نبی آئیں گے اور جو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کریں گے، رسول پکا وعدہ ہے۔ اور تم وعدہ لیا اللہ پاک نے تمام نبیوں سے، اتنے نبی کرام پیدا ہوئے جن کے پاس کتابیں تھیں، ان سے لیا کہ تم ان کی مدد کرو گے اور ان کے جو ہے ان پہ ایمان لاؤ گے۔ اچھا، اب آپ لوگ یہاں پہ صحیح سوچیں گا، مقام ناظرین ذرا غور فرما لیجیے کہ اللہ پاک سورہ آل عمران 103 آیت میں فرماتا ہے کہ
یہ کہ نبی آئیں گے، نبیوں سے فرما رہا ہے، جن کو کتابیں دی ہیں ان سے فرما رہا ہے کہ نبی آئیں گے، ان کی مدد کرنا، ان کی ہیلپ کرنا، ان پہ ایمان لانا، اور وہ جو تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کریں گے۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ حضور پاک تو آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے بعد آئیں گے، سارے نبی آ جائیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ تو جب آخری نبی ہیں حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک جو ہے ان سے کیوں لے رہا ہے، ان سے وعدہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ وعدہ کیوں کر رہا ہے کہ آپ جو ہیں ہمیں وعدہ کریے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ دراصل اس تو ناظرین اس آیت کا اصل بالکل جو تفسیر ہے وہ یہ ہے اس آیت کی کہ اللہ پاک جو ہے تمام نبیوں سے جو وعدہ لیا تھا کہ یہ وعدہ لیا تھا، حضور پاک آخری نبی ہیں جبکہ پتہ ہے کہ حضور پاک آخر میں آئیں گے، اور وعدہ یہ لے رہا ہے کہ تم ان کی مدد کرنا۔ تو مدد کرنا کس طرح سے؟ مدد یہ کرنا کہ جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو ان میں اعلان فرماؤ کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور جو آخری نبی آنے والے ہیں تو تم میں سے، قوم میں سے جو لوگ اس نبی کا زمانہ پائیں وہ ان کا پہ ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں۔ یہ تھا اس آیت کا، اس میں جو اللہ پاک نے انبیاء کرام سے جو وعدہ لیا اس کا ذکر تھا۔ اچھا، جب حضور پاک میرے آقا کی کیا شان ہے، آپ یہاں سے سمجھ لیجئے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، دنیا بھی نہیں بنی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا صرف جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ قبول کروانا ہے، اللہ پاک سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو جب حضور پاک سے اللہ پاک سے توبہ کر رہے ہیں تو حضرت آدم نے حضرت آدم کی کس ذریعے توبہ قبول کی؟ آپ کو پتہ ہے ناظرین، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیا ہے تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے نبی کی کیا شان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی توبہ انہی کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے۔ اور جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا، فرمایا کہ اے آدم تجھے کیسے پتا چلا، تجھے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہیں جن کے وسیلے سے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک سے کہ جب تو نے مجھے پیدا کرا تھا اور میں نے جب میری نظر عرش پہ گئی، تو تو نے عرش پہ جو ہے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا تھا، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جن کا نام لکھا ہے اور وہی اتنے بزرگ تر ہیں کہ ان کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی بزرگ تر نہیں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بزرگ تر نہیں، تو آدم علیہ السلام نے کہا تو میں نے جان لیا کہ انہی کے وسیلے سے میں دعا کروں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے ان کی دعا قبول فرمائی، توبہ جو ہے قبول فرمائی۔ یہ جو ذکر میں نے کیا ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی ناظرین، کیا شان ہے کہ ابھی دنیا بنی بھی نہیں ہے، انسان پیدا بھی نہیں ہوئے، انسانوں کی تخلیق نہیں، صرف حضرت آدم ہے اور ارواحیں ہیں، اور عرش پہ ہمارے پیارے نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، رسول انہی کا مجتبیٰ تو سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ اسی لیے محفل میلاد ہر سال مناتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کی شان ہی اتنی ہے کہ وہاں زمین کے آسمان عرش پہ بھی ان کا ذکر ہوتا ہے اور سال ہوتا ہے، اور ملائک گھومتے ہیں جب محفل میلاد جس گھر میں بھی ہوتی ہے، جس جگہ بھی ہوتی ہے، اور ملائک خود تشریف لاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے جانا ناظرین کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل مکہ مکرمہ میں اور اہل عرب کے کیا حال تھے، وہاں کے کیا ظلم و ستم تھا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ناظرین، اور انشاءاللہ اللہ کا کرم رہا تو یہ جو 12 پروگرام جو میں بناؤں گی سلسلے وار جو چلیں گے، اگلے ایپیسوڈ اس کے اگلے ایپیسوڈ، تو ناظرین آگے جو آنے والے ایپیسوڈ ہوں گے اس پہ 12 ایپیسوڈ کی جو سیریز بنائی ہے اس میں جو
एपिसोड होंगे इंशाल्लाह। उसमें हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक और विलादत के मुबारक के बेसिक जो वाक़यात हैं और जो निशानियां हैं उनके बारे में और बेसिक मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, ये तमाम नबी जो अहले किताब थे सबके बारे में ज़िक्र मैंने बता दिया आप लोग को। अच्छा, 2 नबी ऐसे थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने भी बशारत दी थी। अच्छा, उनकी बशारत जो थी उन्होंने दुआ में ज़िक्र करा था, दुआ की थी कि अल्लाह ऐसा नबी भेज मेरी आल से। जब काबे शरीफ की वो तामीर कर रहे थे और तामीर काबा हो चुकी थी तो उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो भी पैगम्बर हैं वो भी साथ थे और आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ में ज़िक्र किया था कि हमारे औलादों में से एक नबी भेज। एक तो उन्होंने ज़िक्र किया, ये बशारत है हमारे प्यारे नबी की विलादत की बशारत जो उनकी विलादत से पहले आई। दूसरी ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे, जब बीवी मरियम अलैहिस्सलाम उनको लेके आई थी तो उन्होंने जब उन लोग के सामने जो अपनी कौम के सामने जब ये ज़िक्र किया था तो ऐसे नबी तो बशारत देते रहते थे लेकिन किसी ने नाम से नहीं दी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़िक्र उनके नाम से किया और उन्होंने नाम जो लिया वो नाम था अहमद नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुबान में जो उस वक्त ज़ुबान चलती थी उसमें ज़िक्र करके बताया कि ये नबी आने वाले इनका नाम अहमद है। अहमद नाम जो था हुज़ूर पाक सरकार दो आलम वसल्लम का रखा गया था। ये नाम जो है हुज़ूर पाक नाज़रीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बशारत में हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद ज़िक्र कर ही दिया था अपनी कौम से, लेकिन जब प्यारे नबी की तशरीफ़ आवारी होने वाली थी, प्यारे नबी हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के हमल में थे, पेट में थे, तो उनकी वालदा को गैब से आवाज़ें आती थी। गैब से ये आता था कि जब ये पैदा हो, जब ये नबी तशरीफ़ लाए तो इनका नाम अहमद रखना। तो आपकी वालदा ने जब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी वालदा ने आपका नाम अहमद रखा। अहमद के मायने होते हैं कि सबसे ज़्यादा अल्लाह की, सब मखलूक में सबसे ज़्यादा अल्लाह की तारीफ़ करने वाला, वो अहमद के मायने होते। और हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 ज़ाती नाम हैं, इस ज़ात गिरामी वाले 2 ज़ाती नाम हैं जो है एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जो है दूसरा अहमद है। ये आपकी वालदा ने रखा और जो दूसरा मोहम्मद नाम रखा था वो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था ये नाम। तो जो है ये आपने सुना कि ये अच्छा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये नाम रखा था आपका हुज़ूर पाक, तो लोगों ने उनसे पूछा कि जो है ये नाम तुमने क्यों रखा, मोहम्मद नाम क्यों रखा? तो उन्होंने फरमाया, आपके दादा ने लोगों से कहा कि मैंने इसलिए नाम रखा क्योंकि मुझे लगता है, मुझे शायद कि ये बच्चे की तारीफ़ें जो हैं आलम अरवा में, अर्श पे और ज़मीन पे, दोनों जहानों में इसकी तारीफ़ें होंगी। सुभान अल्लाह, क्या नाम है मेरे नबी का, क्या शान है नाम मोहम्मद। जब दिल पे सजाया मैंने ऐसा लगता है कि अल्लाह को मनाया मैंने। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब हुज़ूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हो रही थी, विलादत की पैदाइश का वक्त था, उससे पहले जो है बहुत सारे बच्चे भी पैदा हुए थे। तो लोगों में ये तो था, अहले किताबों को, अहले किताब जो थे उनमें तो जो अहले किताब जो थे उस वक्त अहले किताब होते थे, अहले किताब जो थे उनके पास किताबें थी, वो बशारत में उन किताबों में हुज़ूर पाक का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोहम्मद नाम आया था। तो वो लोग जो हैं वैसे ही बशारत देते थे कि जो है नबी आने वाले, इनका नाम मोहम्मद होगा। अच्छा, उस वक्त जब विलादत होने वाली थी प्यारे नबी की तो बहुत सारी निशानियां ज़ाहिर हो रही थी और अहले अरब और मक्का वालों को सबको पता था कि ये निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं और ये भी पता था ये नबी आने वाले हैं और इनका नाम मोहम्मद होगा। तो लोगों ने क्या किया, जब लोगों को ये ज़ाहिर हुआ तो जो है उन लोगों ने अपने बच्चों के नाम जो है नबी पाक के नाम पे रख दिए कि हो सकता है कि ये बच्चे विलादत होने वाली और निशानियाँ ज़ाहिर हो सकता है कि ये बच्चा ही इसी को सआदत हासिल हो। अच्छा, अब जब लोगों ने नाम रख दिए और अहले किताब भी बशारत देते थे मोहम्मद नाम होगा और लोगों ने अपने अपने बच्चों के नाम रख दिए, लेकिन अहमद जो नाम था हुज़ूर पाक का वो
آپ کے نام سے پہلے جو آپ کو نام رکھا گیا احمد نام، اس سے پہلے کسی بھی بچے کا نام رکھا نہیں گیا تھا آپ سے پہلے، لیکن محمد نام رکھ دیا گیا جو محمد نام تھا۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہی بچے کو سعادت مل جائے۔ دیکھیے اللہ پاک کا کرم، دیکھیے اللہ پاک نے کیا کرا، اپنے رسول کے خاتم النبیین کی اس طرح حفاظت فرمائی، ان کے خاتم النبیین کی۔ نہ ان بچوں نے دعویٰ کیا، نہ کسی اور نے دعویٰ کیا کہ یہ نبی ہیں۔ یہ بچے جو پیدا ہوئے ان کا نام جو ہے، تاریخ میں 5 بچوں کا ذکر آتا ہے اور کہیں کہیں 15 بچوں کا ذکر آتا ہے کہ 15 بچے پیدا ہوئے تھے، ان کا نام محمد رکھے۔ لیکن نہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا، نہ ان لوگوں کے لیے کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ نبی ہے، نہ کچھ ان لوگوں کے ذریعے نشانیاں ظاہر۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنے نبی کے خاتم النبیون ہونے کی حفاظت فرمائی، اور حضور پاک دنیا اس جہالت کے اندھیرا جب زوروں پر تھا اور یہ سب، تو ہمارے نبی اس دور میں تشریف لائے جب جہالت زوروں پر تھی، اور آپ جب آئے تو اللہ پاک نے اتنا کرم فرمایا اہل عرب پہ اور پوری دنیا پہ کہ دنیا کا نقشہ ہی پلٹ گیا، اور دنیا میں ظلم و ستم بالکل ہی مٹ گیا اور امن و امان ہونے لگا، اور بہت ہی خیر و برکت ہوئی۔ اور جو محمد نام ہے پیارے نبی کا، اس نام کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس نام کا معنی یہ ہے کہ مسلسل، جس کی مسلسل تعریف کی جائے اس کا نام محمد ہوتا ہے۔ یہ محمد نام کا جو ہے معنی۔ اچھا ناظرین، یہاں پہ جو ہے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک قرآنی واقعہ بھی ہوا جو قرآن میں ذکر ہے اس کا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے اصحاب فیل کا۔ یہ حضور پاک کی ولادت کے 55 دن پہلے واقعہ یہ پیش آیا، اور اس سے واقعے کا پیش آنا یہ اعلان تھا، یہ بھی ایک بشارت تھی کہ ایسا نبی آئے گا جو نقشہ ہی پلٹ دے گا اور کعبے کی طرف کوئی بھی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکے گا۔ تو جو یہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا، یہ میں ذکر کر دیتی ہوں یہ کیا تھا واقعہ۔ یہ واقعہ تھا، یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ تھا، یہ جب وہ کعبہ مکہ مکرمہ کعبہ شریف کے لیے حج کے لیے لوگ آتے تھے اور کعبہ شریف تھا، تو یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہہ، اس کا نام تھا ابرہہ۔ اچھا، اس کا ناپاک ارادے تھے، اس کے نیک ارادے نہیں تھے۔ اس نے سوچا کہ میں کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھاؤں گا، اور وہاں سے جو ملبہ ہوگا، کعبہ شریف کا جو ملبہ نکلے گا، اس سے لے جا کے یمن میں ایک نیا کعبہ تعمیر کروں گا۔ اس کا یہ ارادہ تھا۔ دیکھیے اللہ کا کرم، دیکھیے کیا ہوا کہ جب یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تو اللہ پاک نے ایک چھوٹا سا پرندہ جو ابابیل ہے، اس کے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں دے دی، اور وہ ابابیل بہت سارے آ گئے، آسمان میں آ گئے، اور یہ سامنے دیکھیے ہاتھی، تو جو ابابیل چھوٹا سا پرندہ تھا تو اللہ پاک نے اس کی چونچ میں اور اس کے پنجوں میں کنکریاں دیں۔ اچھا، یہ اور سامنے ہاتھی تھا۔ آپ سوچئے اتنا چھوٹا سا پرندہ اور سامنے ہاتھی، لیکن بھیجنے والی ذات کس کی؟ بھیجنے والی ذات ہے اللہ پاک، وہ جل جلالہ جل شانہ اللہ ہے، جس نے اتنے بڑے ہاتھی کے مقابلے اتنے چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو اور انہوں نے جو کنکریاں پھینکنا چالو کیا ہے، تو یہ سارے ہاتھی، اور یہ جو مین ہاتھی تھا اور جس پہ یہ ابرہہ بادشاہ بیٹھا، اور سارے لوگ چور چور ہو گئے، ملبہ خود ہو گئے، یہ لوگ خود ملبے کی طرح تبدیل ہو گئے۔ اور یہ واقعہ قرآن کریم میں جب ذکر ہوا، یہ بعد میں ہوا، لیکن عرب والوں میں یہ واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہو گیا، اور عرب والے لوگ تاریخ واقعوں کے حساب سے بتائیں، جب بھی بات کرتے تھے تو وہ اس طرح بات کرتے تھے۔ اگر کچھ انہیں کسی کو بتانا ہوتا تھا کہ ہاتھی والا واقعہ سے مشہور ہوا، یہ ہاتھی والے واقعے کے پہلے کی بات ہے، یہ ہاتھی والے واقعے کے بعد کی بات ہے، اس طرح عرب والے بتاتے تھے۔ اور جو ابرہہ بادشاہ، جب یہ ہاتھی جس ہاتھی پہ بیٹھ کے چڑھائی کر رہا تھا، ایک اور نشانی پیدا ہوئی کہ اس وقت یہ جب ڈھانے کے لیے بڑھ رہا تھا تو وہ ہاتھی آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا، اور اسی وقت ابابیل آئی اور ابابیلوں کا لشکر آیا اور ان لوگوں کا تہس نہس کر دیا۔ تو یہ واقعہ تھا، یہ مشہور واقعہ تھا، اور یہ واقعہ اعلان تھا کہ ایسا نبی آنے والا ہے جو دنیا کا نقشہ ہی پلٹ دے گا۔ یہ واقعہ بھی ایک بشارت تھی، ایک اعلان تھا کہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا ایک آ رہا ہے۔ تو ناظرین، پروگرام جو ہے اب میں یہ پارٹ 2 یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو اور زیادہ پیارے نبی کی سیرت مبارکہ اور ولادت کے نشانیاں بتاؤں گی۔ تو پلیز بنے رہیے میرے چینل انمیر ایون بھائی جانے، اور نئے آنے والے مجھے سبسکرائب کر دیجیے، اور جو ہے بیل آئکن
تو ناظرین مجھے سبسکرائب کر دیجئے، میرے ہینڈ میڈ ہیون بائی زینہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے، اس سے نوٹیفیکیشن آپ کو جیسے ہی میں یہ نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراً ملے اور آپ واچ کر سکیں۔ تو اجازت چاہتی ہوں، میں نائمہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ اور نعت شریف جو میں خود پڑھوں گی وہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ نہ کوئی نہ کہیں دور کی بات ہے، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں دور کی بات ہے، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ جسے چاہیں وہ نواز دیں، جسے چاہیں وہ نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ یہ بہت محبت کی بات ہے، وہ کیا ہے مگر وہ کیا نہیں، وہ کیا ہے مگر وہ کیا نہیں۔ یہ محبت حبیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ تیری شان سے تیری ذات تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ، تیری شان سے تیری نگاہ، تیرے حسن تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ، ہے تیری حسن تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ۔ یہ ذرا بعید کی بات ہے، یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، یہ ذرا قریب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ۔ تیرے حسن تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ، تیرے حسن تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ۔ یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، یہ ذرا قریب کی بات ہے۔ صلو علیہ
وآلہ۔ میں بروں سے ہوں بری سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میں بروں میں ہوں بری سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ۔ میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا۔ یہ تیرے حبیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔